बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज मैं आपके लिए एक सच्ची और खौफनाक कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन इससे पहले कि मैं कहानी शुरू करूँ, जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि वो हमारे चैनल कहानी महल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हमारी इस तरह की दिलचस्प कहानियां बर वक्त मिलती रहें। दरवाजे के ताले में चाबी डालकर सनी ने घुमाया। हल्की सी खटाक की आवाज आई, जिसका मतलब था कि बंद ताला खुल गया। जिसके बाद उसने हैंडल पकड़कर क्वाड़ को अंदर धक्का दिया। हिसाबन दरवाजे के पटों को खुल जाना चाहिए था, मगर ऐसा नहीं हुआ। क्वाड़ अपनी जगह से टस से मस नहीं हुए। उसे शक गुजरा, कहीं ताला अब तक बंद तो नहीं। ये सोचकर उसने चाबी दोबारा ताले में डालकर अच्छी तरह से घुमाई। जिस तरफ चाबी घुमाने से ताला खुलता था, उधर तो चाबी घूमी ही नहीं। जब उसने मुखालिफ सिमत घुमाई तो चाबी घूमी और ताला बंद हो गया। हल्की सी आवाज भी आई, यानी ताला खुला हुआ था, अब बंद हो गया है। उसने दिल ही दिल में कहा और एक बार फिर ताला खोलने वाली सिमत चाबी घुमाई। ताला खुलने की आवाज भी सुनाई दी। उसने चाबी निकालकर क्वाड़ खोलने की कोशिश की, मगर कामयाब न हो सका। क्या हुआ सनी? ताला खोलने में कितनी देर लगा रहे हो? अब उसने पीछे पलटकर अम्मी को मुखातिब किया, जिनके इर्द गिर्द उसके भाई बहन खड़े थे। अम्मी, ताला खुलने के बावजूद दरवाज़ा नहीं खुल रहा, क्या मतलब? सनी ने उन्हें मतलब समझाया, मगर शायद उनकी समझ में नहीं आया। उन्होंने उससे चाबी लेकर खुद कोशिश की, तब उनकी समझ में ये आया कि शायद दरवाज़ा अंदर से बंद है। मगर ये कैसे हो सकता है? सनी से छोटे फनी ने हैरानगी से कहा, जाते वक्त दरवाज़ा जब मैंने बंद किया था तो शायद हमारे जाने के बाद पापा आए हों और उन्होंने दरवाज़ा अंदर से बंद कर दिया हो। गुड़िया ने अपनी अक्ल का मुजाहरा किया। बुद्धू कहीं की, चाबी तो हमारे पास है, पापा अंदर कैसे दाखिल होंगे? अभी ये बातें हो ही रही थी कि बच्चों की वालिदा ने दरवाज़ा थपथपा कर कहा, कौन है अंदर? दरवाज़ा क्यों नहीं खोलते? मैं हूँ। किसी को तवक्को नहीं थी कि ऐसा कोई जवाब भी आएगा। सब घबरा गए। घबराने की शायद यही वजह थी कि यह आवाज़ सनी के पापा की नहीं थी। बिल्कुल अजनबी आवाज़ थी, अजीब तरह की आवाज़, जैसे भराई हुई हो, घबराई हुई, बेजार सी। यह अंदाज़ा लगाना भी मुश्किल था कि मर्दाना आवाज़ थी या जनाना। अरे भाई, दरवाज़ा खोलो, हम बच्चों के साथ आधी रात के वक्त घर के बाहर खड़े हैं। अंदर जो भी था, उससे बेनियाज होकर नजमा बेगम ने उसे मुखातिब किया, मगर ना कोई जवाब आया, ना दरवाज़ा खुला। नजमा बेगम बच्चों के साथ एक अजीज़ की शादी की तकरीब से वापस आई थी। उनके मियाँ उनके साथ नहीं गए थे। वो अपनी कारोबारी मसरूफियात की वजह से ऐसी तकरीबात में शिरकत कम ही करते थे। जब ज़रा देर तक अंदर से कोई जवाब ना आया तो नजमा बेगम ने एक बार फिर दरवाज़ा पीटना शुरू कर दिया, और इसके साथ ही ये भी कहती जाती थी कि अरे भाई, अंदर कौन है? ज़रा देर बाद झुलाई हुई आवाज़ सुनाई दी, मैं हूँ, तो दरवाज़ा खोलो। दरवाज़ा क्यों नहीं खोलते? जवाब फिर नदारत, और दरवाज़ा भी नहीं खुला। या अल्लाह, ये हम किस मुसीबत में फंस गए हैं? नजमा बेगम ने दिल ही दिल में कहा, पता नहीं कौन भूत भला घर के अंदर घुस गया है, जो मैं हूँ के अलावा और कुछ बोलना ही नहीं जानता, ना ही उसे दरवाज़ा खोलने की तौफीक होती है। समझ में नहीं आता ऐसे हालात में मैं क्या करूं। अम्मी, मैं मोबाइल फ़ोन पर इलाके के थाने फ़ोन करूं कि हमारे घर में कोई घुस गया है? नजमा बेगम ने ख्यालात से चौंक कर सनी की तरफ देखा, कुछ सोचा, फिर बोली, नहीं, अभी नहीं। सनी पूछना ही चाह रहा था कि क्यों, अभी क्यों नहीं, कि उसी वक्त उसे उसके पापा की आवाज़ सुनाई दी कि तुम लोग अपने घर के करीब क्यों धरना दिए बैठे हो? किसी के खिलाफ एहतजाज कर रहे हो क्या? उनका मूड बड़ा खुशगवार था। सब उनकी तरफ मुतवज्जो हुए और उनकी बेगम ने निहायत संजीदगी से मौजूदा सूरत हाल से उन्हें आगाह किया, तो उनके मूड की शुगुफ्तगी रफू चक्कर हो गई। अच्छा, ये कहकर वो चंद लम्हों तक गुमसुम खड़े रहे, फिर आगे बढ़कर कुआड़ों पर हाथ रखा तो वो बड़ी आसानी से अंदर खुलते चले गए। सब हैरान थे कि ये पल भर में क्या माजरा हो गया। एक एक करके सब घर में दाखिल हुए, मगर सब सहमे सहमे घर में दाखिल हो रहे थे। सबकी निगाहें किसी को तलाश कर रही थी, या किसी ऐसी बात या ऐसे आसार की मतलाशी थी जिससे किसी की मौजूदगी का अता पता चले।
مگر اس کی کوشش میں کوئی کامیابی حاصل نہیں ہوئی۔ سب اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے، لباس تبدیل کیا، ضروریات سے فارغ ہوئے اور بستر پر جاتے ہی بے خبر سو گئے۔ کسی کو کچھ اندازہ نہیں کہ کتنی دیر بعد اچانک وہ جاگ پڑے تھے۔ جاگنے کی وجہ یقیناً کوئی تیز آواز تھی۔ آنکھیں کھل گئی تھی مگر ذہن ابھی تک بیدار نہیں ہوا تھا۔ وہ یہ فیصلہ نہیں کر پائے تھے کہ وہ کیسی آواز تھی جس کی وجہ سے ان کی آنکھ کھل گئی۔ اچانک ایک تیز آواز پھر سنائی دی جس نے ان کے رونگٹے کھڑے کر دیے۔ یہ آواز ایسی تھی جیسے شیشے کے برتنوں کو کسی نے زمین پر زور سے دے مارا ہو۔ چھناکے کی تیز آواز کے ساتھ برتنوں کے ایک ساتھ ٹوٹنے کی کیفیت بڑی نمایاں تھی۔ یہ کیا ہے؟ سلطان صاحب نے گھبرا کر بیوی سے پوچھا۔ کیا کچن میں چوہے بلی تو نہیں گھس گئے؟ نجمہ بیگم ابھی کوئی مناسب جواب دینے کا ارادہ نہیں کر رہی تھی کہ ایسے ہی چھناکے کے ساتھ ٹوٹ پھوٹ کی آواز ایک بار پھر آئی، مگر اس بار یوں لگا کہ سنگھار میز اور الماریوں کی قسمت پھوٹی ہے۔ دونوں گھبرا کر بستر پر اٹھ بیٹھے اور اس نئی آواز پر خیال آرائی کے بارے میں سوچ ہی رہے تھے کہ سنی کے چلانے کی آواز آئی، پاپا پاپا۔ دونوں میاں بیوی آواز کے سن سرپٹ بھاگے۔ سنی اپنے کمرے کے باہر کھڑا تھا اور اس کے قریب فنی اور دیگر بچے ہونقوں کی طرح کھڑے تھے۔ چھوٹے بچے دوڑ کر ماں سے لپٹ گئے۔ وہ بے حد خوفزدہ تھے۔ کیا بات ہے ارسلان، عرفان، کیا ہوا؟ تم لوگ چلا کیوں رہے ہو؟ یہ کیسی آوازیں ہیں؟ گھر میں کوئی چور ڈاکو گھسا ہے شاید، جس نے گھر میں توڑ پھوڑ مچا رکھی ہے۔ سنی کی بات کو فنی نے آگے بڑھایا۔ آؤ دیکھتے ہیں کون ہے۔ ان کے پاپا نے ان سے کہا، اس طرح نہ جائیے۔ نجمہ بیگم نے ہانک لگائی مگر باپ بیٹوں نے ان کی بات پر کوئی توجہ نہ دی اور وہ آگے بڑھ گئے۔ نجمہ بیگم اپنی جگہ چھوٹے بچوں کے ساتھ کھڑی رہی۔ وہ کچن پہنچے تو وہاں ہر چیز اپنی جگہ صحیح سلامت نظر آئی۔ کمروں میں جا کر شیشے کی الماریوں اور سنگھار میزوں کو دیکھا تو ان پر بھی کوئی خراش موجود نہ تھی۔ ڈرائنگ روم میں بھی ہر طرف سکون ہی سکون آیا۔ تینوں واپس آ گئے۔ نجمہ بیگم کو بتایا، ہر چیز صحیح سلامت ہے، کہیں بھی کوئی چیز ٹوٹ پھوٹ کا شکار نہیں۔ نجمہ بیگم نے کوئی جواب نہیں دیا مگر دل ہی دل میں یہ ضرور کہہ رہی تھی کہ پھر وہ آوازیں کیسی تھی۔ چند روز بعد دوبارہ دن کے وقت جب سلطان صاحب اپنے دھندے اور ان کے بیٹے اسکول کالج گئے ہوئے تھے، گھر میں صرف نجمہ بیگم اور چھوٹے بچے تھے۔ نجمہ بیگم کسی کام سے کچن کے ڈرائنگ روم میں گئی اور پھر ذرا دیر بعد ہی لوٹی تھی، لیکن چھت سے لٹکا ہوا فانوس اچانک ٹوٹ کر نیچے آ گرا۔ فانوس ان سے چند قدم کے فاصلے پر گرا تھا۔ انہیں یوں محسوس ہوا جیسے کسی نے جان بوجھ کر فانوس ان کے اوپر گرایا تھا کہ وہ اس کی زد میں آ جائیں۔ وہ اس قدر گھبرا گئی تھیں کہ وہاں سے بھاگیں اور جاتے وقت ڈرائنگ روم کا دروازہ دوسری طرف سے بند کر دیا، غالباً اس خیال سے کہ کمرے میں اگر کوئی موجود ہے تو باہر نہ آ سکے۔ کچن کے بجائے اپنے کمرے میں آ کر وہ لمبی لمبی سانس لے رہی تھی۔ یا اللہ، وہ کون تھا جس نے میرے اوپر فانوس گرانے کی کوشش کی؟ انہوں نے سوچا، میں گھر میں چھوٹے بچوں کے ساتھ اکیلی ہوں، میں تنہا اس کا مقابلہ کیسے کروں گی؟ وہ جو کوئی بھی ہے مجھے نقصان پہنچانے کی پھر کوشش کر سکتا ہے۔ یا اللہ، میں کیا کروں؟ کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ کچھ دیر تک وہ اس بارے میں غور و فکر کرتی رہی۔ آخر ان کی سمجھ میں یہ بات آئی کہ سلطان صاحب کو فون کر کے گھر بلوا لیا جائے، اور انہوں نے اس سلسلے میں دیر نہیں لگائی اور فوراً موبائل فون سے اپنے میاں کو کہا، آپ فوراً گھر واپس آ جائیں۔ مگر کیوں؟ کیا ہوا؟ میں سخت خطرے کی حالت میں ہوں، یہ کہہ کر انہوں نے رابطہ منقطع کر دیا۔ اب سلطان صاحب بھی گھبرا گئے اور سیدھے گھر کی طرف بھاگے تھے۔ انہیں پہنچنے میں زیادہ دیر نہیں لگی۔ کیا ہے بھائی؟ انہوں نے نجمہ بیگم کو حواس باختہ دیکھ کر کہا۔ کیا خطرہ؟ کس سے خطرہ؟ نجمہ بیگم نے خوفزدہ لہجے میں انہیں صورتحال سے آگاہ کیا اور بولی، یوں سمجھیں اللہ نے مجھے بچا لیا، ورنہ اس نے تو میرے اوپر ہی فانوس گرایا تھا۔ کس نے؟ میں کیا جانوں وہ کون ہے، مجھے تو وہاں کوئی نظر نہیں آیا۔ سلطان صاحب چند لمحوں تک گمسم کھڑے سوچتے رہے، پھر بولے، چلو تو دیکھتے ہیں کون ہے، ڈرائنگ روم میں چلو۔ نجمہ بیگم نے لرزیدہ آواز میں کہا، میں نہیں جاؤں گی۔ سلطان صاحب کچھ بولے نہیں، یہ سوچتے ہوئے ڈرائنگ روم کی طرف بڑھے کہ بہت زیادہ خوفزدہ معلوم ہوتی ہے۔ وہ دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئے ہی تھے اور پھر اگلے ہی لمحے ان کی چیخ سنائی دی، نجمہ! نجمہ بیگم یوں اچھلی تھیں جیسے انہیں بچھو نے ڈنگ مار دیا ہو۔ اللہ خیر کرے کہتے ہوئے آندھی طوفان کی طرح ڈرائنگ روم کی طرف بھاگی۔ کیا ہوا؟ کیا ہوا آپ کو؟
انہوں نے ڈرائنگ روم کے اندر قدم رکھتے ہوئے کہا، مگر سلطان صاحب پر نظر پڑی تو ان پر خوف کے آثار کے بجائے ان کا چہرہ غصے سے تم تمایا ہوا نظر آیا۔ مجھے تمہارا یہ مذاق بالکل پسند نہیں آیا، انہوں نے پھاڑ کھانے والے انداز میں کہا۔ کیسا مذاق؟ نجمہ بیگم نے سہمے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ سلطان صاحب نے جواب دینے کے بجائے چھت کی طرف انگلی سے اشارہ کیا، جہاں فانوس حسب سابق اپنی موجودگی کا احساس دلا رہا تھا۔ انہوں نے گھبرا کر نیچے فرش کی طرف دیکھا، جہاں وہ فانوس کرچی کرچی ہو کر بکھر گیا تھا۔ وہاں پہ ایک بھی کرچی موجود نہ تھی۔ تمہیں معلوم ہے میں کتنا ضروری کام چھوڑ کر آیا ہوں؟ اب تم بچی نہیں ہو، سیانے بچوں کی ماں ہو، اس عمر میں تمہیں ایسی حرکتیں زیب نہیں دیتی۔ نجمہ بیگم اگرچہ اس صورتحال سے بہت شرمندہ تھی، اس کے باوجود انہوں نے کچھ جواب نہ دیا، بلکہ سلطان صاحب کا ہاتھ پکڑ کر انہیں ڈرائنگ روم سے باہر لے گئیں۔ میں نے کوئی مذاق نہیں کیا سلطان، ذرا سوچو، اس سے پہلے بھی تو ہمارے ہاں اس سے ملتے جلتے واقعات ہو چکے ہیں۔ چیزوں کے ٹوٹنے کی آوازوں کے باوجود کسی بھی چیز کا نقصان نہیں ہوا۔ وہ ذرا رکی اور پھر بولی، یہاں اس گھر میں یقیناً آصف کا سایہ ہے، وہ ہمیں اپنے ساتھ رکھنے پر تیار نہیں، ہمیں خوفزدہ کر کے یہاں سے بھگانا چاہتا ہے۔ نجمہ بیگم کے سمجھانے بجھانے پر سلطان صاحب کا غصہ ٹھنڈا ہوا اور وہ واپس اپنے کام پر چلے گئے۔ یہ گھر انہوں نے نیا خریدا تھا اور حال ہی میں یہاں شفٹ ہوئے تھے۔ یہ گھر بہت خوبصورت، کشادہ اور آرام دہ تھا، کسی بات کی شکایت نہیں تھی، اور پھر علاقہ بھی اچھا تھا، خوشحال اور صاحب حیثیت لوگوں کی بستی تھی۔ سلطان صاحب کو بس اتفاق ہی سے اس گھر کے بارے میں معلوم ہوا تھا، قیمت لوکیشن کے حساب سے زیادہ نہیں تھی، انہوں نے فوراً خرید لیا۔ شفٹنگ کے بعد ایک دو بار رات کے وقت انہیں ایسا محسوس ہوا تھا جیسے یہاں کوئی چل پھر رہا ہے، جس کو انہوں نے یہ سمجھا کہ شاید چوہے وغیرہ ہیں۔ خالی گھر میں جنہوں نے بسیرا کر رکھا تھا اور اب تک یہاں سے بھاگے نہیں ہیں۔ انہوں نے سوچا کہ اس کا واحد علاج یہی ہے کہ ایک دو بلی لا کر گھر میں چھوڑ دی جائے، جو آہستہ آہستہ ان کا صفایا کر دے گی۔ بلیاں آئیں تو بظاہر چوہوں کے گڑھ ختم کرنے، مگر ایک نیا فتنہ کھڑا ہو گیا۔ بلیاں رات کو رونا شروع کر دیتی اور ایسا لگتا جیسے روتے روتے جھلا کر کسی پر حملہ آور ہو رہی ہوں۔ میاں بیوی اٹھ کر بلیوں کے پاس جا کر انہیں مخاطب کرتے، کیا بات ہے، تم سب اس طرح چیخ چلا کر کیوں ہماری نیند خراب کر رہی ہو؟ بلیاں انہیں ٹینشن کی حالت میں نظر آتی، ان کے بال کھڑے ہوتے اور وہ دھیرے دھیرے غرا رہی ہوتی۔ کئی دنوں کے بعد بلیوں کے چیخنے چلانے کا سلسلہ بند ہو گیا اور بلیاں اچانک غائب ہو گئیں اور خود ہی کہیں چلی گئیں۔ اس بات کو بھی انہوں نے کوئی خاص اہمیت نہیں دی، یہی سمجھا کہ پالتو بلیاں نہیں تھیں، اسی لیے گھر میں ٹک نہ سکی۔ ایک دن فنی گھر آیا تو اس کے ہاتھ میں رسی کا ایک سرا تھا، جبکہ دوسرا سرا ایک کتے کے پٹے سے بندھا ہوا تھا۔ فنی، یہ تم کیا لے آئے؟ سنی نے اس سے کہا۔ اسے قومی زبان میں کتا اور انگریزی زبان میں ڈاگ کہتے ہیں۔ ارے ہاں، مجھے معلوم ہے، میرا مطلب یہ ہے کہ بلیوں کی مصیبت گئی تو تم یہ نئی مصیبت لے کر آ گئے۔ مگر کتا بڑا پیارا تھا، جلد ہی گھر بھر کی توجہ اس نے حاصل کر لی۔ عرفان اسے اپنے ہی کمرے میں رکھتا تھا، دن کے وقت جب وہ گھر پر نہیں ہوتا تو پورے گھر میں گھومتا رہتا، بچوں کے ساتھ کھیلتا رہتا۔ ایک دن وہ بچوں کے ساتھ کھیل ہی رہا تھا، نجمہ بیگم کچن میں مصروف تھی کہ اچانک کتے کے زور سے بھونکنے کی آواز آئی اور اس کے ساتھ ہی بچے چیخے، امی! نجمہ بیگم بچوں کی طرف سرپٹ بھاگی، بچوں کے پاس پہنچ کر بولی، کیا ہوا؟ بچے جو خوف سے تھر تھر کانپ رہے تھے ان سے لپٹ گئے اور انہوں نے انگلی سے ایک طرف اشارہ کیا۔ بچوں سے خاصے فاصلے پر کتا فرش پر پڑا لمبی لمبی آخری سانسیں لے رہا تھا۔ کیا ہوا اسے؟ کس نے مارا ہے؟ بچوں نے فوری طور پر جواب نہیں دیا، مگر ذرا دیر بعد جب ماں کی دم دلاسا دینے پر ان کے حواس قدرے بحال ہوئے تو ان میں جو بڑا تھا رک رک کر اور اٹک اٹک کر بولا، وہ ہمارے ساتھ کھیل رہا تھا، پھر جانے کیا ہوا، وہ ادھر دیکھ کر بھونکا اور اچھل کر کسی پر حملہ کر دیا۔ کس پر حملہ کر دیا؟ پتہ نہیں۔ پھر کیا ہوا؟ پھر اس طرح نیچے پڑ گیا۔ نجمہ بیگم بچوں کو چھوڑ کر کتے کے پاس گئیں، اس پر ایک نظر ڈالی، پھر بھاگ کر پانی لائیں اور اس کے منہ پر ٹپکا دیا۔ پانی نے غالباً اس کی مشکل آسان کر دی اور اس کا تڑپتا ہوا جسم بے حس و حرکت ہو گیا۔ یا اللہ، وہ کون تھا جسے دیکھ کر اس نے حملہ کیا تھا اور اس نے موت کے منہ میں پہنچا دیا؟
نجمہ بیگم کو ان کے اس سوال کا جواب نہیں ملا۔ وہ بچوں کو ساتھ لے کر اپنے کمرے میں چلی گئیں۔ اچانک انہیں خیال آیا کہ وہ کچن میں چولہے پر ہانڈی چڑھا کر آئی تھی، لہٰذا بچوں کو وہیں رکنے کا کہہ کر کچن کی طرف دوڑی۔ خدا کا شکر ہانڈی جلی نہیں، یہ کہہ کر انہوں نے اطمینان کا سانس لیا۔ پیچھے سے آواز آئی، امی! انہوں نے پلٹ کر دیکھا۔ عرفان سراپا غم و یاس بنا کھڑا تھا۔ میرے ٹائیگر نے کیا قصور کیا تھا کہ آپ نے اسے؟ مارے صدمے کے اس نے پورا جملہ ادا نہیں کیا۔ فنی بیٹے، اسے میں نے نہیں، اس کے پاس جا کر اسے تسلی دیتے ہوئے انہوں نے ساری رودات سنا دی۔ عرفان نے دوبارہ مردے کتے کے پاس جا کر نئے سرے سے اس کا جائزہ لیا اور اس نتیجے پر پہنچا کہ کسی نے اس کی گردن مروڑ کر توڑ دی ہے، مگر کس نے؟ اس کا جواب کسی کے پاس نہیں تھا۔ نجمہ بیگم، تمہارا خیال درست معلوم ہوتا ہے، اس گھر میں آسیب کا سایہ لگتا ہے۔ سلطان صاحب نے بیوی کے خیال سے اتفاق کرتے ہوئے کہا، اور اس بات سے بھی آپ کو اتفاق کرنا پڑے گا کہ جو کوئی بھی ہے ہمیں اس گھر سے بے دخل کرنا چاہتا ہے۔ ہاں، اندیا تو یہی ملتا ہے کہ وہ ہمیں خوفزدہ کر کے یہاں سے جانے پر مجبور کر رہا ہے۔ تمہارا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ کیا ہمیں یہ گھر چھوڑ دینا چاہیے؟ نجمہ بیگم جواب دیتے وقت ذرا ہچکچائیں، لیکن آخر انہوں نے کہہ ہی دیا، میں اس مکان کو چھوڑنے کے حق میں نہیں۔ سلطان صاحب نے تلخ کلامی کرتے ہوئے کہا، ہم بچوں سے بھی ان کی رائے لے لیں، اس کے بعد کوئی فیصلہ کریں گے۔ اور اگلے روز کھانے کی ٹیبل پر سلطان صاحب دونوں بڑے بیٹوں اور ارسلان اور عرفان کو مخاطب کرتے ہوئے بولے، تم لوگوں کا کیا خیال ہے؟ آپ لوگوں نے کیا فیصلہ کیا ہے؟ انہوں نے الٹا سوال کر دیا۔ تمہاری امی تو اس گھر کو چھوڑنے کے حق میں نہیں، ہم بھی ان کے ہم خیال ہیں۔ گھر انسانوں کے رہنے کے لیے ہوتے ہیں، بھوت پریتوں کے لیے نہیں۔ فنی اور سنی کی بات آگے بڑھائی، تم لوگوں کو ہر حال میں یہ گھر چھوڑنا پڑے گا۔ اچانک کمرے میں یہ آواز گونجی تھی اور ایسا لگا جیسے ہر طرف سے اس کی باز گشت سنائی دی ہو، تم لوگوں کو ہر حال میں یہ گھر چھوڑنا پڑے گا، یہ گھر چھوڑنا پڑے گا۔ سب ذرا دیر کے لیے سناٹے میں آ گئے۔ پھر فنی ایک دم بول پڑا، یہ گھر ہمارا ہے، ہم نے اسے خریدا ہے، اس لیے تم اس پر حق جتانے والے کون ہو؟ اس پر ہمارا حق یوں ہے کہ ہم ایک مدت سے اس میں مقیم ہیں۔ جب یہ گھر بنا تھا اس سے بھی پہلے ہم یہاں رہتے تھے، مکان بننے کے بعد بھی ہم یہاں رہ رہے ہیں اور آئندہ بھی یہیں رہیں گے۔ یہ اچھی زبردستی ہے، اور اگر ہم یہاں سے نہیں گئے تو تم کیا کر لو گے؟ ابھی سنی کا یہ جملہ ختم نہیں ہوا تھا کہ کمرے میں ایک دھن سی چھا گئی، اور جب دھن چھٹی تو کھانے کی میز اور اس پر رکھی ڈشوں، پلیٹوں اور ان کے ہاتھوں میں گرد و غبار کی ایک موٹی تہ جم گئی۔ سلطان صاحب نے اشاروں سے بچوں کو خاموش رہنے اور صبر و تحمل سے کام لینے کا مظاہرہ کیا۔ اس وقت تو یہ معاملہ یہیں رک گیا، لیکن انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ ان اندیکھی طاقت سے شکست نہیں کھائیں گے۔ سلطان صاحب نے ان حالات سے نبردآزمہ ہونے کے لیے کسی ایسی شخصیت کو تلاش کرنے کی سوچی جو ان کو یہاں سے بھگا سکے یا ان پر قابو کر سکے۔ کہتے ہیں اگر جستجو سچی ہو تو خدا بھی مل جاتا ہے۔ سلطان صاحب بھی ان کی مطلوبہ شخصیت مل ہی گئی۔ انہوں نے انہیں ساری رودات سنا کر کہا، یا حضرت، کوئی ایسی تدبیر ہو سکتی ہے کہ اس نادیدہ قابضین سے نجات حاصل ہو سکے؟ وہ قبضہ مافیا ہمارے گھر سے بھاگنے پر ہمیں مجبور کر رہے ہیں۔ ہمیں یہ معلوم کرنا ہوگا کہ آخر وہ کون ہیں، اس کے بعد فیصلہ کیا جا سکے گا کہ ان کو وہاں سے بے دخل کیسے کیا جائے۔ سلطان صاحب ان سے پوچھنے کا ارادہ ہی کر رہے تھے کہ اس سلسلے میں آپ کیا کریں گے کہ وہ بول پڑے، ان کے گرد و غبار سے جو برتن آلودہ ہوئے تھے ان میں سے کوئی ایک آپ لا کر مجھے دیں، اس سے مجھے ان کے بارے میں اندازہ لگانے میں مدد ملے گی۔ مگر جناب، وہ سارے برتن تو ہم نے اسی وقت دھو ڈالے۔ یہ تو مجھے بھی معلوم ہے۔ پھر وہ ہلکے سے مسکرائے۔ آپ کی جدید سائنس جب برسوں پرانے مردے کی ہڈی سے مرنے والے کے بارے میں بہت سی باتوں کا پتہ چلا لیتی ہے تو ہماری روحانی سائنس کیا ان برتنوں سے اندازہ نہیں لگا سکتی جن پر کبھی کسی نے گرد و غبار کی بارش کی تھی کہ وہ کون ہیں؟ سلطان صاحب نے اس ضمن میں کوئی بحث نہیں کی اور اگلی ملاقات میں ایک رکابی لا کر ان کی خدمت میں پیش کر دی۔ شکریہ۔ بزرگوار نے پلیٹ کو گھورتے ہوئے ارشاد فرمایا، اب ہماری لیبارٹری میں اس پلیٹ کی DNA ٹیسٹ ہوگا اور آپ کو بتایا جائے گا کہ قبضہ مافیا کون ہے۔ وہ ذرا دیر کے بعد پھر اپنی بات بڑھاتے ہوئے بولے، اچھا تو یہ بتائیے کہ اس رکابی کو لاتے وقت بیگم یا کسی کو بتایا تو نہیں تھا کہ کس مقصد کے لیے اور اسے کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ جی نہیں، میں نے اس بارے میں کسی کو بھی کوئی بات نہیں کہی، کسی کی موجودگی میں یہ کام نہیں کیا، بہت ہی خاموشی کے ساتھ اس پلیٹ کو چھپا کر لایا ہوں۔ ٹھیک، آپ خاصے سمجھدار ہیں۔ ان حاضر غائب کو ذرا بھی
भिनक लग जाने से वो हमारे काम में रुकावटें डाल सकते हैं। अब क्या हुक्म है मेरे लिए? आप परसों तशरीफ लाएं। उस वक्त तक इंशाल्लाह इस रकाबी का रूहानी डीएनए टेस्ट हो चुका होगा। और हाँ, फिलहाल इस बारे में बेगम साहिबा को भी कुछ बताने की ज़रूरत नहीं। घर पर एक बार नजमा बेगम ने उनसे इशारतन पूछा कि मौजूदा हालात के तदारुक के लिए आप कुछ क्यों नहीं कर रहे, जिस पर उन्होंने झुलाए हुए अंदाज में कहा, मैं अपने कारोबार की तरफ तवज्जो दूं या किसी और तरफ? तुम्हें क्या पता आजकल कारोबार की हालत कितनी ख़राब है। तीसरे दिन वो बुजुर्गवार की खिदमत में हाजिर हुए तो उन्होंने फरमाया, हमारी रूहानी डीएनए टेस्ट ने कब्जा माफिया की हिस्ट्री शीट से हमें आगाह कर दिया है। कौन है वो? सुल्तान साहब ने बेताबी का इजहार करते हुए पूछा। वो जिन है, मगर जरा बिगड़े हुए, अपने ग्रोह से कटे छटे रहते हैं। इंसानों के दरमियान रहने वाले जिनों की अक्सरियत अच्छी निगाहों से नहीं देखती। अब आपका अगला मरहला क्या होगा? क्या आप उनसे दूबदू मुलाकात करेंगे? अभी नहीं, पहले कुछ एहतियाती तदबीरें करनी होंगी, उसके बाद। और एहतियाती तदबीरों के लिए उन्होंने सुल्तान साहब को सफ़ेद धागे की एक रील दी, जिसमें लिपटे धागे में थोड़े फासले पर गिरहें लगी हुई थी। आपको फिर एक बार बेहद एहतियात का मुजाहरा करना पड़ेगा। इस धागे को मुख्तलिफ कमरों के मुख्तलिफ हिस्सों में उसके छोटे छोटे टुकड़े करके इस तरह बांधना पड़ेगा कि आपको कोई देख ना रहा हो। अगर देखे भी तो यही समझे कि आप कोई और काम कर रहे हैं। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? जी हाँ, बिल्कुल। ये एहतियात अनदेखी माफिया के लिए है। बिल्कुल, आप समझदार आदमी हैं। ये काम ज़रूरी नहीं कि एक ही वक्त में मुकम्मल किया जाए। जब भी मुनासिब मौका मिले करते रहें, मगर 2-3 दिनों में मुकम्मल कर लें। इसके बाद मुझे आकर सूरत हाल से आगाह कीजिएगा। ये काम वाकई बड़ी एहतियात से करने का था, घर वालों की निगाहों से भी बचना था। बहरहाल उन्होंने मुकर्ररा वक्त में मोहतात तरीक़े पर कर लिया और आकर उसकी इत्तला दे दी। देखिए, बुजुर्गवार ने सोचते हुए इरशाद फरमाया, आज जुमेरात है, अगले बुध तक आप लोगों को जिनों की मुतवक्के रिएक्शन का बगौर अंदाज़ा लगाना होगा। क्या उन पर कोई नाखुशगवार असर पड़ेगा? पड़ भी सकता है और नहीं भी। बहरहाल आप लोगों को डरने और खौफजदा होने की ज़रूरत नहीं, ना ही आप लोगों को इस पर कोई रिएक्शन जाहिर करने की ज़रूरत है। अगले बुध को सुल्तान साहब ने जाकर बताया, यूँ महसूस होता है जैसे कब्ज़ा माफिया बहुत बेचैनी और बेकली की हालत में मुब्तला हैं। मैं कुछ समझा नहीं, ज़रा साफ तौर से बताइए। सुल्तान साहब ने ज़रा सोचकर जवाब दिया कि यूँ समझिए कि हम लोग जिस तरह लोड शेडिंग के दौरान मुस्तरिब और बेचैन रहते हैं, बिल्कुल उसी तरह की कैफियत उनकी तरफ से महसूस होती है। ख़ास तौर पर रात के वक्त उनकी बेकरारी बढ़ जाती है। थोड़े थोड़े वक्फे के बाद उनकी उफ और आह की सदाएं सुनाई देती हैं। ऐसे में अक्सर फड़फड़ाहट की आवाज़ें भी सुनाई देती हैं, जैसे कोई परिंदा उड़कर कहीं चला गया हो। जैसे बुजुर्गवार ने सुल्तान की बात आगे बढ़ाई, हम लोग लोड शेडिंग के दौरान हब्स और गर्मी से बेचैन होकर घर से बाहर निकल जाते हैं। जी हाँ, बिल्कुल वैसे। शायद उनकी यही कैफियत होती है और वो घर से बाहर जाने पर मजबूर हो जाते हैं। सुल्तान साहब ने तायीद की। मैं यही तो चाहता था। यूं समझिए हमारा तीर निशाने पर लगा है। अब अगला मरहला उनसे 2-2 हाथ करने का है। वो जरा रुके, फिर गोया हुए, कल जोहर की नमाज के बाद आकर मुझे अपने साथ ले चलें, कल आखिरी राउंड का खेल होगा। मगर ये कहकर वो रुक गए, फिर जरा तवक्कुफ के बाद बोले, ये खेल किस कदर डरावना और खौफनाक भी हो सकता है, लिहाजा बेहतर होगा कि अगर आपके छोटे बच्चे हैं तो मेरे पहुंचने से पहले उन्हें किसी अजीज के घर पहुंचा दें। बेगम साहिबा और सियाने बच्चे ये दिलचस्प खेल देखने के लिए मौजूद रह सकते हैं। घर पहुंचकर सुल्तान ने बेगम को किसी बहाने घर से बाहर ले जाकर सारी सूरत हाल से आगाह कर दिया। वो डरी भी और खुश भी हुई कि इस फाइनल राउंड के बाद अल्लाह ने चाहा तो कब्ज़ा माफिया से हमारा घर आज़ाद हो ही जाएगा। अगले रोज़ सुबह उन्होंने छोटे बच्चों को अपनी वालिदा के घर छोड़कर शाम को आकर उन्हें ले जाऊंगी ये कहकर वहाँ छोड़ आई। सुल्तान साहब बुजुर्ग मोहतरम को जोहर के बाद घर लाए तो दोनों बड़े बेटे अरसलान और इरफान भी घर में मौजूद थे। उन्होंने ड्राइंग रूम में ठंडी बोतल लेते हुए कहा, आप तमाम लोग किसी ऐसे कमरे में किसी ऐसी जगह बैठकर तमाशा देखेंगे जहां से हमारी तरफ से आप लोगों पर किसी की नज़र न पड़ सके, जबकि आप लोग हमारी तरफ देख सकते हैं। फिर एक ऐसी जगह का इंतखाब हो गया जो था वसी और रीज़, जहां का तमाशा सामने वाले कमरे से बखूबी देखा जा सकता था। बुजुर्गवार ने काले कोयले से एक वसी दायरा खींचा और इसके अंदर अपने साथ लाई हुई मुख्तलिफ चीज़ों के साथ बैठ गए।
کچھ دیر تک آنکھیں بند کیے قرآنی آیتوں کی آہستگی سے تلاوت کرتے رہے، پھر خاموش ہو کر گلاس کے پانی میں پھونک ماری، اپنے بدن پر پھونک ماری، اپنے چاروں طرف پھونک ماری، پھر ذرا توقف کے بعد آواز بلند کہا، اس گھر کے دعوے دار ذرا سامنے تو آؤ اور مجھے بتاؤ کہ تمہارا مسئلہ کیا ہے۔ ذرا دیر کی خاموشی کے بعد ایک بڑی ڈراؤنی سی آواز آئی، ہمیں بلانے والے اپنے بڑھاپے پر ترس کھاؤ، کیوں ہمیں بلا کر دہشت کی موت مرنا چاہتے ہو؟ میری فکر نہ کرو جوانوں، میری تو مرنے کی عمر ہے ہی، تم لوگ جس طرح جی چاہے چلے آؤ۔ ذرا دیر بعد ایک دم اندھیرا سا چھا گیا، پھر آہستہ آہستہ دھند چھٹی تو بزرگوار کے کھینچے ہوئے دائرے کے باہر کچھ فاصلے پر ایک عجیب سی دہشت ناک کوئی چیز موجود تھی، جس پر سلطان صاحب اور ان کی بیوی بچوں کی نظر تو پڑی، پر ان پر سرائسگی سی طاری ہو گئی، جبکہ بزرگوار زیر لب مسکرا رہے تھے۔ سامنے جو چیز نمودار ہوئی تھی اس کا وہ بغور جائزہ لے رہے تھے اور دل ہی دل میں کہہ رہے تھے، بہت خوب۔ شیر کے اوپر ایک بڑا سا بچھو بیٹھا ہوا تھا اور شیر کے چاروں پیروں کی جگہ منہ کھولے ہوئے 4 اژدہے ہیں، گویا شیر 4 اژدہوں کے سہارے کھڑا ہے۔ بچھو وقفے وقفے سے شیر کے سر پر ڈنک مار رہا تھا، ڈنک مارنے سے شعلہ سا ابھرتا تھا اور شیر کی بے چینی بڑھ جاتی تھی۔ دوسری طرف اژدہے شیر کو ڈستے ہیں تو شیر کی آنکھوں سے چنگاریاں سے نکلتی ہیں۔ یہ خوفناک تماشا دیکھنے کے باوجود بزرگ ہستی پر جب کسی خوف کا شائبہ بھی نظر نہیں آیا تو شیر نے اپنا بھاڑ سا منہ کھولا، آواز آئی، لو ہم سامنے آ گئے، بتاؤ ہمیں کیوں بلایا ہے؟ ادھر شیر کے منہ سے آواز نکل رہی تھی، ادھر اس کے منہ سے بڑے بڑے انگارے نیچے گر رہے تھے۔ بزرگ محترم کوئی دلچسپ تماشا دیکھنے والے بچے کی طرح بے حد خوش دکھائی دے رہے تھے۔ ارے بھائی، تم لوگ اتنے اچھے بازیگر ہو تو اس گھر میں رہنے والوں کے ساتھ مل جل کر کیوں نہیں رہتے؟ ان کو اپنا کھیل تماشا دکھاؤ اور گھر کے ایک طرف پڑے رہو، اور وہ لوگ ایک طرف رہیں گے۔ شانتی، امن و امان کا مظاہرہ کرو، ایک دوسرے سے مل کر میل محبت کا مظاہرہ کرو۔ نہیں، عجب الخلقت شیر دھاڑا اور اس کے منہ سے ڈھیر سارے انگارے نیچے گرے۔ یہ گھر ہمارا ہے، بلا شرکت غیر، ہمارا اور صرف ہمارا، اس میں ہم کسی کی شرکت برداشت نہیں کر سکتے۔ ان لوگوں سے کہیے اپنا بوریا بسترا اٹھا کر یہاں سے چلے جائیں۔ اب تک ہم نے بہت صبر و ضبط سے کام لیا ہے، ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا، مگر تم ہمارے دہشت انگیزی کا خود اندازہ لگا لو کہ ہم ان کے لیے کس قدر خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں۔ بزرگ نے چند لمحوں تک خاموش رہ کر کچھ سوچا اور پھر بولے، اچھا ٹھیک ہے، یہ لوگ اس گھر سے بے دخل ہو جائیں گے، مگر ارے سلطان صاحب کے دونوں بیٹوں نے سرگوشی کے انداز میں کہا، پیر و مرشد یہ کیا کر رہے ہیں؟ ہماری بے دخلی کا معاہدہ کر رہے ہیں؟ سلطان صاحب نے انہیں خاموش رہنے کی تلقین کرتے ہوئے سرگوشی ہی کے انداز میں کہا، خاموشی سے تماشا دیکھو، پیر و مرشد کی پوری بات سنو۔ وہ کہہ رہے تھے، مگر ایک کاغذ پر آپ لوگوں کو ایک معاہدہ لکھ کر دینا پڑے گا۔ کیسا معاہدہ؟ اس بات کا وعدہ کرنا پڑے گا کہ ان لوگوں کے جانے کے بعد اس گھر میں جب بھی جو کوئی بھی آئے تم لوگ انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤ گے، بغیر نقصان پہنچائے یہاں سے جانے پر مجبور کرو۔ شیر نے زور سے کہا لگایا، یوں لگا جیسے گھر کے در و دیوار لرز گئے ہیں۔ لاؤ کاغذ قلم، اس معاہدے پر دستخط کرنے پر مجھے کیا تعامل ہو سکتا ہے؟ مجھے معلوم ہے کہ میری دہشت ناک شکل و صورت دیکھ کر تم لوگوں کے لیے دم دبا کر بھاگنا ہی واحد آپشن ہوگا۔ سلطان صاحب بھی اندر ہی اندر کسمسا کر رہ گئے، کیا بابا جی سچ مچ ہمیں یہاں سے نکلوانے کا ارادہ کر رہے تھے؟ دوسری طرف بابا جی بڑے اطمینان سے ایک کاغذ پر کچھ لکھ رہے تھے، پھر اس کاغذ کو انہوں نے قلم میں لپیٹا اور اس کو دھاگے سے باندھ کر شیر کی طرف اچھال دیا۔ یوں لگا جیسے ایک ہاتھ نے آگے بڑھ کر قلم تھام لیا، پتہ نہیں یہ ہاتھ شیر کے بدن سے کیسے اور کہاں سے نکلا۔ اس ہاتھ نے دھاگے کو کھول کر کاغذ کی تحریر پڑھی۔ واو، یہ بھی کوئی وعدہ ہے، ایسے تو 1001 وعدے پر میں دستخط کر سکتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے اس نے کاغذ پر دستخط کرنے کی کوشش کی مگر قلم چل ہی نہیں رہا تھا۔ 1-2 بار کوشش کرنے کے بعد اس نے بچوں کی طرح قلم کی نوک منہ میں رکھ کر اسے تر کرنے کی کوشش کی۔ پتہ نہیں قلم تر کیوں نہیں ہوا، لیکن خوفناک شیر تتر بتر ہو گیا۔ ایسا لگا کہ شیر پسینے میں شرابور ہو گیا ہے، اس کے بدن سے پانی کے قطرے ٹپ ٹپ ٹپکنے لگے۔ وہ اتنا مضطرب اور بے چین لگ رہا تھا جیسے اس کے تن بدن میں آگ لگ گئی ہو۔ مگر عجیب بات تھی، اس کے منہ سے بے چینی کی کیفیت میں جب بھی غراہٹ کی آواز نکلتی
उसके जिस्म से बड़े बड़े अंगारे नीचे गिरते। देखते ही देखते उसके सर पर बैठा बिच्छू भी अंगारों की शक्ल में टूट टूट कर नीचे गिर गया। जिन 4 अजदहों के सहारे शेर खड़ा था, वो चारों सुतून भी थोड़ी देर बाद पिघली हुई आग की सूरत बह गए। बचा कुचा शेर भी धप से नीचे गिर गया और अंगारों की सूरत में बिखर गया। कुछ देर तक तो अंगारे जलते बुझते रहे, फिर एकदम बुझकर राख की एक मुख्तसर सी ढेरी बनकर रह गए। खस कम जहां पाक, ये बुजुर्ग मोहतरम की इत्मीनान भरी आवाज थी। जरा देर बाद सुल्तान साहब और उनकी फैमिली के साथ बुजुर्गवार ड्राइंग रूम में बैठे कह रहे थे, घर घर घर, इंसान हो या जिन, घर के लिए क्या क्या तिगड़मबाजी नहीं करता। अगरचे ये घर उसका मुस्तकिल ठिकाना नहीं, एक दिन उसे बहरहाल यहाँ से जाना है। फिर इस घर के लिए इतना उधम मचाना कहाँ की दानिशमंदी है। जो मुस्तकिल घर है, जहां हमेशा रहना है, उसकी फिक्र कोई नहीं करता। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल कहानी महल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, अगर आपके किसी दोस्त, रिश्तेदार या बहन के साथ खुदा न खास्ता इस तरह का कोई भी वाकया पेश आया है तो हमें कमेंट सेक्शन में उसके बारे में जरूर बताइए।